बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये मुल्क पाकिस्तान की जो रियासत है पूरी की पूरी यूँ लगता है कि ये मस्खरों के हाथ में आई हुई है, और जब कोई खुदा न इस तरह का कोई सानहा रूनमा हो जाता है तो फिर मस्खरों के जो मस्खरेपन हैं वो शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है कि जहाँ पर जिसको कहते हैं ना कि जी वो ब्लेम, वो क्या होता है जी, ब्लेम करना, वो लगाना, विक्टिम ब्लेमिंग, वो होती है। मोटरवे पे और किसी औरत की इज़्ज़त लूट ली जाए तो कहा जाता है कि जी के मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं गलती हो गई, जो डीआईजी थे उस वक्त सीसीपीओ लाहौर थे, कि दूसरे रास्ते से चली जाती, जीटी रोड से चली जाती। मुझे समझ नहीं आई इस रास्ते से क्यों गई। पाकिस्तान में इस तरह होता है, इसी तरह ही होता है पाकिस्तान में। फिर मस्खरा आज़म जिसको हम कह सकते हैं कि उसने कह दिया कि जी कि औरतें कपड़े तंग पहनेंगी, छोटे पहनेंगी तो जो है मतलब फिर अगले रिपोर्ट तो नहीं है ना, फिर उनके साथ तो फिर यही कुछ होगा। और यानी कि विक्टिम ब्लेमिंग और मस्खरापन का हद ये है कि मतलब वहाँ से बात शुरू हुई थी कि जी रिपोर्ट नहीं होते, तंग कपड़े पहनेंगी तो यही होगा, और फिर बात आ गई है मरी के साने के ऊपर और कह दिया गया कि जी के लोग पागल ने, और जब पता था कि मौसम ख़राब है तो क्यों गए थे उधर। यार जब आपको पता था, मेरा ये सवाल है कि ये मुल्क चलाना आपके बस की बात नहीं, तो आपने ये मुल्क मतलब क्यों आए बने वज़ीर आज़म जी, क्यों आ गए आप, क्या चाल चढ़े हुए थे आपको? सर जी बात ये है कि जब सानहा कोई बहुत बड़ा हो ना, तकलीफ़ बहुत बड़ी हो, तो लफ्ज़ आपका साथ नहीं देते। मसखरा नंबर 2 मैं आपको बताऊं, वो हैं फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं आपको कि जी के मूंगफलियां खाएं, मरी ना जाएं। अगर किसी ने बर्फ़ी इंजॉय करनी है तो वो स्प्रे जो स्नो होती है वो घर में कम खर्चे के ऊपर वो इंजॉय करें। अभी उधर हालात ठीक नहीं है। ये बात किसी और ढंग और ढब से भी हो सकती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बत्ती सी निकाल के ऐसे मौके के ऊपर जब पूरी कौम एक सख्ते के आलम में है, एक दुख और तकलीफ़ में है। छोटे छोटे बच्चों की लाशें देखी जो अपने वालिदैन के साथ जो थे वो तफरी करने गए थे, ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने गए थे, जनाजे बन गए उनके। मतलब ये कि मर गए यार, मर गए। तो ऐसे मौके के ऊपर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दांत निकाल रहे हैं, तो ये मस्खरे ही हैं। फिर दूसरा मसखरा नंबर 3, शहबाज गिल साहब, उन्होंने मतलब वो वजाहत, एक तो मसला ये है कि हमने अगर कोई काम गलत हो जाए, मुझे याद आ रही हैं वो बातें कि कोरिया में कश्ती डूबी थी, इमरान खान साहब ने कहा था कि वो वज़ीर आज़म तो कश्ती नहीं ना चला रहा था, लेकिन उसने इस्तीफ़ा दे दिया। ये अब वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देते हुए क्यों गश पड़ रहा है, क्यों जस्टिफाइड कर रहे हैं, जस्टिफिकेशनें ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं कि जी कि वो 10 फुट बर्फ़ पै गई थी। और अल्लाह के बंदो, 10 फुट बर्फ़, खुदा का खौफ करें। 2005 में जो आज तक मरी में जो रिकॉर्ड बर्फ़ पड़ी है वो 2005 की फरवरी में 16 फुट पड़ी थी, और ये इस तरह का सानहा नहीं हुआ था। आप अखबारात निकाल के देख लें, अब तो बड़ी आसानी हो गई हुई है कि आप 2005 का अखबार आपको जाएं, जंग शंग, आप वो पिछले शुमारों में जाएं, गुज़िश्ता शुमारों में जाके देख लें, पूरे फरवरी को देख लें। ये 20 फरवरी को भी रिपोर्ट हो रही है, 11 फरवरी को भी रिपोर्ट हो रहा है कि रिकॉर्ड बारिश हुई, रिकॉर्ड स्नो फॉलिंग हुई, 16 फीट बर्फ़ पड़ी है। और अब कितनी बर्फ़ पड़ी है? 4 फीट। ये होती है नाअहली। उस वक़्त 2005 में गालिबन परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत थी पंजाब में, मेरा ख़्याल है कि उन्हीं की थी। और परवेज़, आज मुआज़ना बड़ा अच्छा छापा हुआ है कि परवेज़ इलाही किस तरह का वज़ीर आला था पंजाब का, और शहबाज शरीफ किस तरह का वज़ीर आला था पंजाब का, और उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो क्या मिसाल हैं, मतलब क्या तोहफ़ा है। तो और ज़ाहिर है कि वो क्या कहेंगे, इमरान खान साहब कहते हैं जो जी रूह हो जे फरिश्ते, जिस तरह के इमरान खान साहब हैं इंतज़ामी वाले से, उसी तरह के उनकी पसंद के लोग होंगे। ये कल आपके नॉलेज में आ चुका है कि उधर ये सानहा हो चुका था। लोग जो हैं 20 घंटे से बर्फ़ में फंसे हुए थे और कॉलें कर रहे थे, पुलिस को कॉल्स कर रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे। लेकिन ये बैठ के इंतज़ामी कमेटी वो जो है ना, वो अपनी पार्टी की वो कोई कमेटी के कोई इजलास की सदारत फरमा रहे थे। तो ये एक सीरियसनेस का हाल है। और जो परवेज़ इलाही साहब हैं, उन्होंने इंतज़ामी तौर के ऊपर पंजाब को 1122 सर्विस दी।
یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پھر یہ ٹریفک کا جو ٹریفک وارڈنس کا جو سسٹم جو ہے ابھی بھی ان کی وہ کچھ خامیاں ہیں, سروس اسٹرکچر نہیں ہے ان کا, لیکن بہرحال انہوں نے کچھ کام کیا. اور پھر جب یہ ہوتا تھا 14 اگست کا واقعہ, یعنی ایسا موقع جس موقع کے اوپر جو لوگ ہیں وہ مری کا رخ کرتے ہیں, وہ 14 اگست کا دن ہو, وہ عیدین ہوں, یا وہ برف باری ہو, یا پھر یہ گرمیوں کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس طرح کے کوئی دن ہوں, تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ خود مانیٹر کیا کرتے تھے چیزوں کو. شہباز شریف صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ مہینہ پہلے, برف باری سے پہلے, وہ ٹریفک پلان اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ خود اس کی نگرانی کرتے تھے اور وہ پلان خود تیار کرواتے تھے. اور جب برف باری شروع ہوتی تھی اس سے ایک دن پہلے وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ جو کمشنر ہے پنڈی کا, اس کو جو سی ٹی او ہے, چیف ٹریفک آفیسر جو ہے پنڈی کا, ان سب کو جو ذمہ داران ہیں ان کا ڈیرا ہوتا تھا وہاں پر مری میں. اور ایک دفعہ یہ کوٹ کی جا رہی ہے بات کہ یہ پچھلے ان کے دور حکومت میں اس طرح برف باری تھی تو رات کو 2 بجے انہوں نے فون کر کے شاہد خاقان عباسی کو اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ آپ پہنچے, میں صبح 9 بجے آپ کو مری میں ملوں گا. اور یہ پہنچ چکے تھے وہاں پر اور اپنی نگرانی میں سارے یہ اس طرح کے انہوں نے آپریشن کروائے. تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ شہباز, یہ 1998 کی بات ہے, 1998 کی. میں اس وقت ایک نیوز ایجنسی ہوتی تھی NNI, ہمارے چیف رپورٹر تھے راشد بٹ مرحوم صاحب, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. اس وقت میڈیا یہ نہیں, نہ سوشل میڈیا, تو اس کا تو تصور ہی نہیں تھا کہ سوشل میڈیا بھی ہوگا. الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا اس وقت 1998 میں, صرف ایک PTV ہوتا تھا اور 2 نیوز ایجنسیاں ہوتی تھیں جو کام کی ہوتی تھیں. ایک ہوتی تھی APP, یہ سرکاری ہوتی تھی, اور ایک ہوتی تھی NNI, یہ پرائیویٹ ایجنسی تھی, نیوز ایجنسی تھی. اور مطلب ان 2 ایجنسیوں کے ساتھ اگر آپ نے کمیونیکیٹ ان کے ذریعے کر لیا تو پاکستان کا اس وقت کا جو میڈیا تھا اس پورے میڈیا کے ساتھ آپ نے کمیونیکیٹ کر لیا. تو میں یعنی بارش شروع ہوئی, برسات کے دن تھے, تو میں دفتر اپنی رپورٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہ لینڈ لائن کے اوپر مجھے فون کال آئی. تو میں نے فون اٹھایا تو آگے سے ہیلو السلام علیکم. میں کہا وعلیکم السلام. بٹ صاحب کتنے ہیں؟ بٹ صاحب موبائل نہیں, ہم غریب لوگ ہوتے تھے, غریب رپورٹر, موبائل نہیں تھے, نہ میرے پاس تھا, نہ میرے چیف رپورٹر کے پاس تھا, نہ ہمارے کسی اور رپورٹر کے پاس تھا. ایون بیورو چیف صاحب کے پاس شاید ہو, لیکن ہم رپورٹروں کے پاس موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تھے. تو میں نے کہا جی آپ کون بول رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا راشد بٹ کتنے, اپنا نام نہیں بتایا. میں کہا سر وہ چلے گئے نے, آپ حکم کریں, مسئلہ کیا ہے؟ میں شہباز شریف بول رہے ہیں, شہباز شریف. وہ یہ میں چین تو بول رہے ہیں, چین. وہ چین ظاہر ہے مجھے پتا تھا کہ وہ چین کے دورے کے اوپر تھے. تو میں کہا جی سر آپ حکم کریں, وہ تو گھر چلے گئے ہوئے ہیں. وہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا مطلب اس کا الٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے. میں بارش پی رہی ہے لاہور دے, اور میں سارے نا جنہیں MP MN نے لاہور دے, میں سارے باہر کڈیا کہ نیری چلی ہے, درخت ڈگے نے, درخت چکواؤ, سارا کام کرو. میں کمشنر کو کہتا یہ کر دیا وہ کر دیا. تو میں صرف چاہ رہا سی کہ مینوں بٹ صاحب جڑے نا باہر جان تے پھرن تے مینوں نا میں نمبر لکھو تو مینوں نا فون کر کے دسو کہ کام ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. اب یہ ان کی ذمہ داری کا لیول تھا. میں 1998 کی بات کر رہا ہوں, 1998 کی ایک برسات کی. یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا. پھر میں نے وہ راشد بٹ صاحب کے گھر فون کیا, ان کی لینڈ لائن کے اوپر, ان کو بتایا, نمبر دیا. بٹ صاحب پھر آئے, پھر وہ 2-4 رپورٹروں کی انہوں نے ٹیمیں بنائی, ہم بارش میں پوری رات پھرتے رہے. وہ خیر ایک لمبی کہانی ہے. ایک اصل ذمہ داری یہ ہوتا ہے جب آپ کا وہ لگ جائے نا جی, وہ پنجابی میں تو کچھ اور لفظ کہتے ہیں, جب آپ کا دا لگ جائے یوں کہہ لیں, وہ تو اور چیز ہوتی ہے, میں جو کہنے لگا تھا, آپ میرٹ پہ نہ ہوں, آپ کا دا لگ جائے, آپ کوئی ساز باز کر کے آ جائیں, تو پھر آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے اپنی کوئی مطلب, کیونکہ آپ کسی میرٹ پر آئے نہیں ہوتے اور ذمہ داریوں کا آپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا, نہ ادراک ہوتا ہے. چونکہ KPK میں یہ الیکشن ہارے ہوئے تھے, اور الیکشن ہارے ہوئے ہیں اپنی جو کہہ لیں کہ بری پرفارمنس کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے, اور اپنی نااہلی کی وجہ سے. تو اب یہ چونکہ پنجاب میں آگے الیکشن ہونے ہیں, تو وہ ڈنڈا کیا ہوا خان صاحب نے کہ جی کہ الیکشن جتنا ہے. تو جو CM ہے وہ بیٹھ کے پارٹی تنظیم کی کارروائی یا کہہ لیں کہ اس کی میٹنگ کا
وہ دیکھ رہا تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سنو فالنگ بھی ہونی ہے. مری اس کے پنجاب میں کتنے علاقے نے یار ہل اسٹیشن, پنجاب میں کتنے کس طرح کی جگہ ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ تفریح کے لیے جاتے ہیں. آج ایک ہی ہے نا یار, کوئی دوسرا ہے تو مجھے بتا دیں. پنجاب میں ایک ہی ہل اسٹیشن ہے مری جہاں پر لوگ جاتے ہیں اور پھر اور انے آواز آتے ہیں. سمپل سی بات ہے, مطلب ایک انتظامی ڈھانچہ ہے. کل میں سن رہا تھا حبیب صاحب بات یہ کر رہے تھے کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے پنڈی میں, مری میں, اس کو نہیں پتہ چلا میں ایک ایسے ضلع کا کہہ لیں کہ اسسٹنٹ کمشنر ہوں جہاں پر لوگ جو ہیں تفریح کے لیے آتے ہیں. ایک تفریحی مقام کا میں اسسٹنٹ کمشنر نہیں بلکہ ایک چیف ہوسٹ ہوں انتظامی طور پر. اور میں یعنی وجہ شہرت مری کی ہے کہ وہ ایک تفریحی مقام ہے, لوگ وہاں پر آتے ہیں, مہمان آتے ہیں وہاں پر, اور اس کا دوسرا کوئی اور کام ہے ہی نہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے علاوہ. تو وہ نالائق ترین ایسی ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ضلع میں کتنی گاڑیاں آ گئی ہیں, کتنے لوگ آ گئے ہیں, میں نے ان کو کس طرح ہوسٹ کرنا ہے, ان کو کس طرح مینج کرنا ہے. نہ اس نے اپنے کمشنر کو بتایا, نہ کمشنر نے اپنے سیکٹری کو بتایا, چیف سیکٹری کو بتایا, کہیں تک بات آئی نہیں. سی ایم کو پتہ نہیں, سی ایم تے ویسی گواچی گائیں یار, نالائق ترین آدمی ہے. صرف اس کے ماں باپ نے اس کا نام عثمان رکھ دیا اور کسی دور میں مطلب پتہ نہیں وہ کون سا وہ وقت تھا یا وہ کون سے فرشتوں نے وہ گھڑیاں لکھ دی تھی کہ ایک عمران خان ہوگا, وہ تیسری شادی کرے گا ایک ایسی عورت سے جو بشرا بی بی ہوگی, اور وہ جناب وہ تویز دھاگا کرتی ہوگی, حساب لگاتی ہوگی, اور وہ کہے گی کہ جناب کے جتنے اہم عہدے ہیں ان کے اوپر وہ لوگ رکھنے ہیں جن کے نام عین سے شروع ہوتے ہیں, اور بے ضرر سا آدمی ڈھونڈا ہے عین نام والا, اور وہ جو نااہل ترین آدمی ڈھونڈا, بے ضرر ترین نہیں, نااہل ترین آدمی. آج جہاز کے اوپر بیٹھ کے برف تو چیک کر رہا ہے یار. اس طرح یہ کیا تماشا ہے, یہ کیا ظلم ہے یہ. مطلب آپ جہاز کے اوپر بیٹھ کے آپ کو مری کی پہاڑیوں پر برف جو ہے بہت نظر آ جائے گی. انتظامات, لوگوں میں رہنا ہے تو لوگوں کے درمیان آگے رہیں, سڑکوں میں جائیں, گلیوں میں جائیں. اور پھر اب اس وقت پورے کے پورے یہ جو ثانیہ ہوا ہے, اس کے بعد ہر بندہ رنگ بازی کے اوپر اترا ہوا ہے, ہر ادارہ رنگ بازی کے اوپر اترا ہوا ہے. ثانیہ ہو گیا, اب وہ میں کل دیکھ رہا تھا شیر شیخ صاحب سڑک کے کنارے ہو کے ٹرک ڈال رہے ہیں, ننگ جو 2 نمبریاں یار. یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ اور وہ جناب پولیس جو ہے وہ گڈیوں کو دھکا لگا رہی ہے, کھڑی گاڑیوں کو دھکے لگ رہے ہیں, بیلچوں کے ذریعے جناب وہ برف ہٹائی جا رہی ہے. یہ کرینوں کا کام ہے یا وہ جو بھی ٹیکنیکلی وہ جو مشینیں ہوتی ہیں مشینوں کا کام ہے. مشینیں آپ کے پاس ہیں نہیں, یا بس اب صرف کاروائی گروپ ہے وہ جناب کہ وہ پولیس والے باپ کے چائے دینے جا رہے. اور یار یہ کام پہلے کر لیتے 20 گھنٹے پہلے, جب یہ آفت نازل ہو رہی تھی تو کچھ بھرم رہ جاتا آپ کی بھی حکومت کا, خان صاحب کی حکومت کا, اور کچھ انتظامیہ کی بھی رہ جاتی بات کہ یار کہ یہ انتظامیہ, یہ ملک سر, یہ ملک اور اس کی انتظامیہ, یہ ریاست اور اس کے ریاستی اہلکار صرف اس لیے ہیں کہ ان کا مال پانی چلتا رہے اور آپ لوگوں کے ٹیکس کے اوپر یہ عیاشیاں کرتے رہیں, ان کے اللے تللے پورے ہوتے رہے. یہ خدمت کے لیے نہیں ہے, یہ کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے, یہ نااہل ہیں, کرپٹ ہیں اور نالائق ہیں. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور پھر وہ مسخرے نمبر 3 وہ ہیں ہمارے جناب جو جسٹیفائیڈ کر رہے ہیں اپنے لیڈر عمران خان کو کہ جی کہ وہ مطلب ہماری انتظامیہ کو کہ کوئی قصور نہیں ہے, برف ہی بہت پہ گئی ہے. یار اس سے زیادہ برف پڑ چکی ہے. 2005 میں نے آپ کو حوالہ دے چکا ہوں, 16 فٹ برف پڑی تھی, 16 فٹ. یہ مطلب اور پھر اب کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بات اور کہی جا رہی ہے, اور جتنے اس حکومت کے یا اس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے یا انتظامیہ کے جو کہہ لیں کہ واجہ ہیں, میں ان کی آپ کو بات کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ابلا ہوا انڈا ان حالات میں جب لوگ پھنسے ہوئے تھے تو جو اہلیاں نے مری ہیں وہ ابلا ہوا انڈا 500 روپے کا بیچ رہے تھے, 300 روپے کی چائے کا 1 کپ دے رہے تھے. چھوٹی گاڑی اگر پھنسی ہوئی ہے تو دھکا لگانا ہے اس کا 3000 روپیہ لے رہے تھے. بڑی گاڑی ہے پھنسی ہوئی ہے دھکا لگانا ہے تو 5000 روپیہ لے رہے تھے. کمرے کا کرایہ جو ہے وہ 50,000 روپے تھا, جو عموماً 5,000 یا 10,000 روپیہ ہوتا ہے, وہ 50,000 روپے تھا. لوگوں نے 50,000 تھا نہیں تو پھر لوگوں نے گاڑیوں کے اندر ہی پناہ لینا رات گزارنے کے لیے اس کو ترجیح دی اور مارے گئے.
تو حضور اعلیٰ کہ یہ جو لٹ مچائی ہوئی تھی اہلیان مری نے، جو 500 کا ابلا انڈا دے رہے تھے، ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والی سرکار تھی وہاں پہ؟ وہاں پر کوئی ریاستی مشینری تھی؟ ہے وہ کہاں مری ہوئی تھی؟ یہ جو اب یہ لوگوں کے اوپر ڈال رہے ہیں بنیادی طور پر، یہ نااہلی بھی جو ہے، یہ جو کہتے ہیں نا جی وہ مارکیٹ کو گیج کرنے والی یا جو کساد بازاری کو روکنے والی جو ہوتی ہے فورس، وہ بھی ریاست کی ہوتی ہے، انتظامیہ کی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جواز فراہم کر رہے ہیں لوگوں کی سنگ دلی کا، کہ لوگ ہی بڑے وہاں کے جو ہیں وہ سنگ دل ہیں، واہیات ہیں، تو یہ بیسیکلی یہ عذر گناہ بدتر از گناہ والی بات کر رہے ہیں۔ یہ نااہلی مزید ثابت کر رہے ہیں انتظامیہ کی۔ اور پھر وہ کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی تصویریں شیئر کر رہے ہیں کہ یہ جی فینس لگی ہوئی ہے فوج، اور ساتھ فوج نے دروازے نہیں کھولے۔ کچھ لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ ایئر فورس والے لوڈ ٹوپا کے پاس 3 آفیسر آئے اور انہوں نے 3 گاڑیوں میں بسکٹ دیے پیکٹ کے، تصویریں بنائی اور پھر اندر بھاگ گئے اور پھر پراپرگنڈا کرنا شروع کر دیا، ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ سر جی کسی ادارے نے بھی، پہلی بات حکومت کے سول ادارے سے لے کے کسی بھی وردی والے نے اپنی کوئی ڈیوٹی دی ہوتی، رضاکارانہ طور پر میں کہہ رہا ہوں، میں ٹیکنیکلی بعد میں بات آپ سے کرتا ہوں، تو یہ لوگ نہ مرتے۔ یہ بات طے ہے، سنگ دلی عروج کے اوپر ہے اور لا تعلقی عروج کے اوپر ہے۔ کوئی بندہ کام کر کے راضی نہیں ہے۔ رہ گئی بات وہ والی کہ یہ جو لوگ گلہ کر رہے ہیں کہ جی یہ آدھے مری کے اوپر جو ہے وہ فوج ہے، اگر فوج دروازے کھول دیتی تو یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، فوج کو ریکویسٹ متعلقہ ACDC نے کرنی تھی۔ یہ جو فوجی ہوتا ہے یہ ڈسپلن کا مارا ہوتا ہے۔ یہ عام فوجی کی میں بات کر رہا ہوں، وہ سامنے کھڑا بھی ہو، جب تک اس کو آرڈر نہیں ہوگا وہ آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولے گا۔ یہ ان کا میں اس پر بحث بنتی نہیں، یہ سوال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی لوکل انتظامیہ نے وہ قانون میں لکھا ہے، دستور میں لکھا ہوا ہے کہ جب حالات بس سے باہر ہو جائیں تو پھر انتظامیہ جو ہوتی ہے، سول انتظامیہ، وہ اپنی مدد کے لیے فوج کو کال کرتی ہے، اور فوج جو ہوتی ہے وہ ٹرینڈ فار اٹ ہوتی ہے۔ اب بہت سے جو ہیں وہ ارشاد بھٹی جیسے جو لوگ ہیں وہ تصویریں فوج کی جو بیلچوں کے ذریعے وہ ہلا رہے ہیں، مطلب ریسکیو کر رہے ہیں لوگوں کو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی دکھا کے تصویریں لگا کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تصویروں کی ضرورت کیا ہے کہ پولیس والے ہیلپ کر رہے ہیں، فلانے ہیلپ کر رہے ہیں۔ سر جی اب ہیلپ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اب ہیلپ کیا ہے؟ اب ہیلپ تو مذاق ہے۔ اب ریسکیو کیا تو کیا کیا آپ نے؟ جو مرنے والے تھے وہ تو مر گئے، جو سانحہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، تو اب یہ نمبر ٹنگنے کا کیا تک بنتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات وہ بات کر رہے ہیں کہ جی کہ یہ وہ جو جمہورے ہیں، وہ جو فوج کے خلاف بولتے ہیں، یا وہ جن کو فوج میں ہر کیڑا نکالتے ہیں، وہی خلائی مخلوق اب مدد کو آئی ہے۔ اب یہ نہیں بولیں گے حضور۔ پہلی بات یہ ہے کہ فوج ٹرین فار اٹ ہوتی ہے۔ پوری دنیا کی فوج جو ہے وہ ڈیزاسٹر میں وہی آتی ہے اور وہ کسی کے اوپر احسان نہیں ہوتا۔ یہ فوج جو ہے پوری دنیا میں انہی کاموں کے لیے ہوتی ہے، اسی لیے رکھی جاتی ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ اور مطلب یہ کہ اب اس کو آپ وہ کریں گے، اس کے اوپر کھیلیں گے، آپ اس کے اوپر کھیلیں گے تو پھر وہ 20 بندے جو مر گئے، 22-24 بندے، ان کی لاشیں ہم کہاں لے جائیں؟ کہاں لے جائیں؟ یہ آپ بات بتائیں۔ اور یہ ایسے معاملوں کے اوپر جو ہے یہ اس طرح کی حساس جو ہے، اس طرح کی چیزیں، یہ جو سافٹ بیلیز ہوتی ہیں، یا جو یہ کہہ لیں کہ جو یہی کہوں گا میں، اس کے اوپر نہیں کھیلنا چاہیے، یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ کون ہے بندہ جو جس کی مدد کے لیے، یہ تو فوجی ہیں مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کوئی میں کہتا ہوں کہ موچی آ جائے وہ مدد کرے، لوگ اس کے احسان مند ہوتے ہیں، وہ اس کا احسان زندگی بھر نہیں بھولتے۔ فوج کا کس طرح ہم بھول سکتے ہیں؟ کس طرح بھول سکتے ہیں؟ آپ یہ کیا تماشے کیا لگاتے ہیں، اور یہ حرکت کیا ہوتی ہے؟ مطلب اتنی بھی نوکری نہیں کرنی چاہیے یار۔ فوج اگر کر رہی ہے، اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے، اور ذمہ داری نبھانا کوئی احسان نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود جو لوگ جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی، ہم ان کے احسان مند ہیں، اور جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائی ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ اتنے نااہل کے دونوں صورتوں میں، نہ نااہل بندہ رہ سکتا ہے اس طرح کی جگہوں کے اوپر، نہ نالائق بندہ رہ سکتا ہے، اور نہ ہی جو کہتے ہیں نا غیر ذمہ دار بندہ رہ سکتا ہے۔ یہ تینوں صورتوں میں یہ
جو سانحہ ہوا ہے مری کا، یہ نااہلی بھی ہے، یہ نالائکی بھی ہے اور غیر ذمہ داری بھی ہے. اور یہ جو تینوں چیزیں ہیں، یہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ آپ اس کو اپنے گھر کا چوکیدار نہیں رکھیں گے جس میں یہ تین چیزیں ہوں. ہم نے اتنی بڑی تنخواہوں پر ان کو سرکاری ملازم رکھا ہوا ہے. یہ اے سی کے گھر جا کے دیکھیں آپ کہ کتنے وہ ایکڑوں کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں. ڈی سی کے طور ٹپے دیکھیں، یہ سی سی پی اوز کے طور ٹپے دیکھیں. یہ صرف اور صرف پاکستان میں جو بیوروکریسی میں جاتا ہے، پاکستان کی سروس آف پاکستان میں جو بندہ جاتا ہے، صرف جو ٹھاں جو ہوتی ہے اس کے لیے جاتا ہے، صرف وہ جو ہٹو بچو وہ اس کے لیے جاتا ہے، صرف عیاشی کے لیے جاتا ہے، پروٹوکول کے لیے جاتا ہے اور چدراہٹ کے لیے جاتا ہے. خدمت کرنے کوئی نہیں جاتا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.